बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के इस डिजिटल क्लास में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का क्लास फ़र्स्ट ईयर से रिलेटेड है। फ़र्स्ट ईयर का लेसन नंबर 9 है। लेसन का नाम है इस्लामी हुकूमत का अमीर सबका खादिम होता है। इस सबक में इस्लामी तर्ज़ हुकूमत का एक नमूना पेश किया जाएगा और इस्लामी हुक्मरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पेश किया जाएगा। देखना ये है कि इस्लामी तर्ज़ हुकूमत कैसी होती है। इस्लामी तर्ज़ हुकूमत कैसी होती है, उसमें हुक्मरान की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हुक्मरान के पास अपनी रया के लिए, अपनी पब्लिक के लिए क्या एहसासात होते हैं, क्या ज़िम्मेदारी का नमूना होता है, या ऐसा तो नहीं कि हुक्मरान बनने के बाद वो ऐश परस्ती में आ जाए, सकून पजीर हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लामी तर्ज़ हुकूमत में जो इस्लामी हुक्मरान है वो इस्लामी हुकूमत की पब्लिक का, रया का, अपने खित्ते का, अपने मुल्क का खादिम है। हर तरह से हर दुखी इंसान की दुखजोई करना, उसकी खिदमत करना, उसके दुख को दूर करना, उसकी मदद करना उसका ऐन फ़र्ज़ है। तो इस हवाले से देखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफे थे। उनके ज़माने में मुसलमानों की हुकूमत दूर दूर के इलाक़ों में फैल गई थी और उसका इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। हर तरफ अमन व अमान और इंसाफ का दौरा था। गुरबत ख़त्म हो गई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी रया का बहुत ख्याल रखते थे। अगर कोई मुसीबत ज़दा होता तो उसकी मदद फरमाते। गरीबों और यतीमों को बैतुल माल से रकम भी देते थे, उनकी मदद भी करते थे। तो उस हवाले से हमने देखना है कि आखिर इस्लामी तर्ज़ हुकूमत किस तरह की हुकूमत होती है और जो उसका नमूना आपके निसाब में शामिल किया गया है, उस हुकूमत को, उस नमूने को हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि इस्लामी हुकूमत का अमीर जो होता है, अमीर माना रहनुमा, हुक्मरान, वो अपनी रया के साथ कैसे डील करता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन से। इस्लामी हुकूमत का अमीर सबका खादिम होता है। इसके मौलिफ़ हैं सलीम अब्दुल्ला। ये इसका मुसन्निफ़ नहीं है, इसका मौलिफ़ है। तहरीर किसी दूसरे की है, उसे जमा किया है, हम तक पहुँचाया है सलीम अब्दुल्ला ने। अब क्या है, हम देखते हैं कि वो जो इस्लामी हुकूमत का हुक्मरान है वो क्या करता है। अंधेरी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था। मदीना मुनव्वरा की सारी आबादी आराम की नींद सो रही थी, मगर एक शख्स बेदार था। सारी आबादी सो रही है, एक शख्स बेदार है। हालांकि देखा जाए तो बादशाह सकून पजीर हो, मज़े से नींद करे, लेकिन जाग रहा है। कौन जाग रहा है, कौन बेदार है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो शहर की सुनसान गलियों में चक्कर लगा रहा था। हर मकान के करीब थोड़ी देर रुकता और अपना इत्मीनान करके आगे बढ़ जाता। मकान की तरफ क्यों रुकता था? देखता था, सुनना चाहता था कि कोई रो रहा है, कोई भूखा तो नहीं सोया हुआ, किसी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तो मैं उसकी तकलीफ़ दूर कर दूँ। शहर वालों की तरफ से इत्मीनान हो गया तो वो शख्स बाहर निकला। अचानक किसी औरत के कराहने की आवाज़ कान में आई। वो तेज़ी से उस सिमत का मतलब है तरफ, वो इस सिमत को चला जिधर से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूर पर एक खैमा नज़र आया जहाँ से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। कराहना क्या है? चीख पुकार, उसे कराहना कहते हैं। खैमे के बाहर एक बद्दू बैठा था। बद्दू कौन है? बद्दू एक कबीले का नाम है। ये बदवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बदवी। ये अरब का वो कबीला है जो खाना बदोश है। उसे कोई एक ठिकाना नहीं है रहने के लिए। खाना बदोश हम उसे कहते हैं। ये खाना बदोश इलाका है, अपना जो है कबीला है, जो बदवी भी कहलाते हैं और बद्दू भी। आवाज़ आ रही थी। खैमे के बाहर एक बद्दू बैठा था जिसके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। वो शख्स बद्दू के करीब गया, उसे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्या खैमे के अंदर कोई औरत बीमार है? बद्दू ने कोई जवाब न दिया। उसने दोबारा पूछा तो बद्दू ने गुस्से से कहा, बकवास न करो, जाओ अपनी राह लो, तुमको पूछने से क्या मतलब है?
وہ شخص اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بدو سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں، آپ کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، آپ کی مدد کی جا سکتی ہے، آپ یہاں کے نہیں ہیں، باہر کے ہیں۔ تو بدو جو پریشانی میں تھا، پریشانی میں اسے یہ نہیں سوچا کہ اس سے پوچھنے والا کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اور اس رات کے وقت میں وہ کیوں جاگ رہا ہے۔ تو بدو نے اسے بد کلامی کی۔ وہ شخص بدو کے قریب گیا، اسے دریافت کیا، کیوں بھائی کیا ماجرا ہے، کیا خیمے کے اندر کوئی عورت بیمار ہے؟ بدو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو بدو نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، جاؤ اپنی راہ لو، تم کو پوچھنے سے کیا مطلب۔ پریشانی میں اکثر طور پر بندہ جو بھی فیصلے کرتا ہے، جو بھی گفتگو کرتا ہے، وہ اکثر طور پر غلط ہوتی ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا بیچارہ کسی سخت مصیبت میں ہے اور پریشانی میں اسے کچھ نہیں سوچ رہا۔ اس نے پھر بہت نرمی سے کہا، بھائی تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو، اپنی تکلیف تو بتاؤ، ممکن ہے میں تمہاری کچھ خدمت کر سکوں۔ اصل بات لہجے کی ہے۔ لہجے کو دانت نہیں ہوتے لیکن وہ کاٹتا ضرور ہے۔ لہجے کو دانت نہیں ہوتے لیکن وہ کاٹتا ضرور ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پوچھا اسے، تو اس کا بدو کا لہجہ انتہائی سخت تھا، بلکہ بدتمیزی والا تھا۔ جب حضرت عمر نے اپنے عقل سے کام لیا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا کہ یہ اس طرح کی گفتگو کرنے والا پریشانی ہو سکتا ہے، ادروائز میں امیر المومنین خلیفہ ہوں اور خلیفے کے سامنے اس طرح گفتگو کس طرح کر سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تو انجان ہے، دوسرا پریشان ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لہجے کو نرم کیا، لہجے کو اور نرم کیا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، آپ بتائیں، ممکن ہے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ تو لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ بدو اپنی پریشانی بتانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سارا کمال اس نرم لہجے کا تھا۔ اس شخص کی ہمدردانہ گفتگو نے بدو کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، بھائی معاف کرنا، میں سخت پریشانی میں ہوں، میرے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، معلوم نہیں میں نے ابھی کیا کہا تم سے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ تہامہ کے بدو ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں۔ ہم اتنا راستہ طے کر کے ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، وہ درد میں مبتلا ہے، میں یہاں بالکل اجنبی ہوں، رات کا وقت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس شخص نے بدو کو دلاسا دیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں سب انتظام کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا، تیزی سے اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو سب حال سنایا اور کہا، فوراً تیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بدو کو زیادہ انتظار کرنا پڑے اور وہ مایوس ہو جائے۔ جو کچھ ضروری سامان اس وقت ممکن ہو ساتھ لے لو، بدو بہت غریب معلوم ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، کچھ کھانا موجود ہو تو رکھ لو، اتنے میں اونٹ تیار کرتا ہوں تاکہ جلدی سے پہنچ جائیں۔ خلیفے نے جب بدو کی ماجرا سنی، احوال سنا، تو اسے احساس ہوا کہ یہ اجنبی سرزمین پر یہ اجنبی آدمی اس تکلیف میں کس سے مدد مانگتا ہے، اور رات کا وقت ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے ہے بھی نہیں۔ تو وہ فوراً گھر پہنچا، اسے دلاسا دے کہ میں جلدی واپس آتا ہوں، اپنی بیوی کو لے آیا اور بیوی اس کی خیمے میں چلی گئی۔ یہ بدو کو دلاسا دینے لگا۔ بدو بیچارہ انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی پہنچ گئے، بیوی تو خیمے کے اندر چلی گئی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ شخص بدو کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھائی اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل فکر نہ کرو۔ انسان کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لے، ہمت نہ ہار۔ مصیبت کے وقت اگر ہم اور پریشان ہو گئے تو وہ پریشانی، وہ الجھن ہماری پریشانی کو، ہماری مصیبت کو اور بڑھائے گی، نہ کہ اسے حل کرے گی۔ اس لیے پریشانی کے وقت میں اپنا صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ اللہ بے شک بہت بڑا مددگار ہے۔ تھوڑی دیر میں خیمے کے اندر سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ بدو نے جب سنا کہ یہ امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ ابھی میں نے اس امیر المومنین یعنی خلیفہ سے کس لہجے میں گفتگو کی تھی۔ اب اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس لہجے کی، میری اس بدتمیزی کی مجھے سزا دی جائے۔ بدو یہ خبر سن کر تو بہت خوش ہوا، مگر امیر المومنین کا لفظ سن کر بھونچکا سا رہ گیا۔ بھونچکا سا رہنا کیا ہے؟ بھونچکا سا رہ گیا مانا جس کے حواس باختہ ہو گئے ہوں، پریشان ہو گیا ہو، حیران رہ گیا ہو، اسے ہم بھونچکا سا رہ گیا کہتے ہیں۔ سوچنے لگا یہی حضرت عمر تو نہیں، واقعی امیر المومنین حضرت عمر تھے۔ بدو خوف سے کانپنے لگا
نظر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھا، آپ نے بدو کی پریشانی کی وجہ سمجھ گئے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا کا شکر ہے تمہاری پریشانی دور ہو گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ آج تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ یا امیر المومنین میں تو اس قدر پریشان تھا کہ کھانے کا ہوش ہی نہ تھا اور میرے پاس کچھ کھانے کو تھا بھی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لو یہ کھانا موجود ہے، اطمینان سے کھاؤ۔ بدو بھوکا تو تھا ہی، خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے لگے تو بدو سے فرمایا بھائی بیت المال سے تمہاری مدد کروں گا، انشاءاللہ تمہارا افلاس دور ہو جائے گا۔ افلاس مانا بھوک، پیاس، غربت۔ یہ سن کر بدو نے بے اختیار رونے لگا اور کہنے لگا میرے پاس الفاظ نہیں جس میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری خدمت کرنا مجھ پر فرض تھا، وہ میں نے ادا کیا۔ اپنا فرض ادا کرنا کسی پر احسان نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے خدمت کی توفیق بخشی۔ یہ لیسن کا مختصر لیسن ہے آپ کا، اور اس میں جو حکومت کا طرز ہے، حکومت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کا امیر اپنے رعیہ کے لیے، اپنے خطے میں موجود لوگوں کے لیے کس طرح رحم دل ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آخری لفظ جو ہیں اس کے وہ میں نے یہاں پر کوڈ کیے ہیں کہ اپنا فرض ادا کرنا کس پر احسان نہیں ہوتا، اس کی تشریح کریں۔ اپنا فرض ادا کرنا کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک احسان کا تعلق ہے، آپ کے اس سلیس اردو کی کتاب سے میں حال ہی کی ربائی لیتا ہوں جس کا نام ہے احسان کا بدلہ۔ یہ آپ کی رباعیات والے سبق میں ہے جس میں 10 رباعیات شامل ہے، اس میں یہ بھی ربائی شامل ہے۔ ربائی ہے احسان کے ہے اگر صلے کی خواہش تم کو، احسان کے ہے اگر صلے کی خواہش تم کو، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ احسان نہ کرو۔ کرتے ہو اگر احسان تو کر دو اسے عام، اتنا کہ جہاں میں کوئی ممنون نہ ہو۔ اب اس کی پہلی جو دو مصرے ہیں، پہلے تو ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور اس کی حیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، جبکہ تیسرا مصرع ان سب سے مختلف ہو جائے اور بحر حجج میں لکھی جاتی ہے۔ تو ہم اس کے پہلے 2 مصرے دیکھتے ہیں۔ احسان کے ہے اگر صلے کی خواہش تم کو، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ احسان نہ کرو۔ ہم احسان کر کے جتاتے ہیں یا اس کا بدلہ لیتے ہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا، آپ کیا فلاں کام کیا تو آپ یہ میرا کام کر دو۔ اب یہ ہوتا ہے احسان۔ احسان کا جب بدلہ لیا گیا تو احسان احسان نہیں رہتا، احسان کی فارم تبدیل ہو جاتی ہے، احسان کی جو ساخت ہوتی ہے، احسان کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس تک تبدیل ہو جاتا ہے کہ احسان کا بدلہ نہیں لیا جاتا، تب وہ احسان کہلاتا ہے۔ اور حضرت عمر جیسے شخص، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ توفیق دی اور مجھے اس خدمت کے لائق سمجھا اور میں نے آپ کی خدمت کی، میرا کوئی احسان نہیں ہے، میرا کوئی احسان نہیں ہے، حتیٰ کہ اس سے شکریہ ادا کرنا، میرا شکریہ ادا میرا نہیں کرو، شکریہ ادا کرو خدا کا، شکریہ ادا کرو خدا کا کہ اس نے مجھ جیسے بندے کو یہ توفیق دی، میں نے آپ کی خدمت کی۔ اب احسان تب کہلاتا ہے جب اس کا بدلہ نہ لیا جائے، تب اس کا بدلہ نہ لیا جائے، اور جب اس کا بدلہ لیا گیا تو احسان کی فارم چینج ہوتی ہے، احسان نہیں رہتا پھر وہ۔ اب اس کے لیے اس کے بعد جو دوسرے سوالات ہیں، حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اسلامی سلطنت کے دوسرے خلیفے تھے اور غریبوں کے ہمدرد تھے۔ اس کی جتنی ڈیفینیشنز آپ بنا سکتے ہیں اتنی یا اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ ہی بنا لیں، وہ بہت اچھی ہے۔ آپ کے جو پیپر چیک ہوں گے وہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ ہوں گے، نہ کہ کسی دوسرے یعنی ٹیکسٹ کی جو رائٹنگس ہے، جو اس کے اسکرپٹ ہیں، جو اس کے عبارت ہیں وہ لی جائے گی، بلکہ آپ کا ٹیکسٹ ہی شامل ہے اس میں، آپ اسی ٹیکسٹ سے لے لیں۔ اس کے بعد ہے کہ اپنا بدو امیر المومنین کا لفظ سن کر کیوں گھبرایا؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بدو کو جب خیمے سے اس کی بیوی نے آواز دی کہ یا امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اس کو بیٹا ہوا ہے، تو بدو کچھ دیر پہلے اسی شخص سے جو امیر المومنین تھا، اور اس سے پتہ نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفہ ہے، تو حضرت عمر یہی ہے، اسے پتہ نہیں تھا۔ اب جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہی امیر المومنین ہے، یہی خلیفہ ہے، یہی حضرت عمر ہے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی کچھ دیر پہلے میں نے اسی شخص سے بدتمیزی کی ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے، اس کے ساتھ نازیبہ گفتگو کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے بدلے میں وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے، لیکن یہ بدلہ تو ہے نہیں۔ یہ اسلامی حکومت کا طرز ہے کہ ہر بھوکے پیاسے کو، ہر غریب کو، ہر جو مدد کا مستحق ہے اس کو مدد کی جائے گی، اس کی خدمت کی جائے گی۔ یہی ہمارا اسلامی طرز
حکومت اسلامی طرز حکومت، جہاں پر حکمران رعیہ کا، اپنی پبلک کا خدمت گار ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے۔ آتے ہیں ہم اپنا اہم حوالہ جات کی طرف۔ تو آج کے اس اہم حوالہ جات میں جو شامل ہے وہ ہے، پہلا حوالہ ہے، بھائی تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو، اپنی تکلیف تو بتاؤ، ممکن ہے میں تمہاری کچھ خدمت کر سکوں۔ حسب معمول جس طرح ہر ویڈیو میں ہم حوالے کے لیے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں، تو ہم انٹروڈکشن لے رہے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حوالہ ہے کیا، حوالہ کس کا کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر تو حوالہ یا تشریح کی جاتی ہے کسی ایسے شعر کی جو فلسفیکل ہو، جس میں فلسفی ہو، جس میں کچھ معنی پوشیدہ ہو، اس کو آسان اور سہل بنانے کے لیے ہم تشریح کرتے ہیں۔ یہاں پر نثر کے ایک جملے کی تشریح کروائی جا رہی ہے، کیوں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بورڈ والے جو ہمارے ایگزام لیتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ طالب علم نے کیا اس سبق کو پڑھا ہے۔ اگر یہ سبق اس نے پڑھا ہے تو اس سبق کے وہ مصنف اور سبق کا نام ضرور بتائے گا، یہ جملہ اسے یاد آئے گا۔ اگر یہ نہیں بتاتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس سبق سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو جب حوالہ کرتے ہیں، کسی بھی جز کا حوالہ کیا جاتا ہے تو جز میں حوالے کے لیے ہم دو چیزیں لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے سبق کا نام اور دوسری چیز ہوتی ہے مصنف کا نام۔ تو جب ہم حوالہ بناتے ہیں تو لکھیں گے آپ کا جو جز ہے وہ ہے، بھائی تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو، اپنی تکلیف تو بتاؤ، ممکن ہے میں تمہاری کچھ خدمت کر سکوں۔ اب جب اس کا حوالہ کریں گے تو لکھیں گے مندرجہ بالا جز۔ بالا اس لیے لکھیں گے کہ یہ جز آپ کے اوپر جو ہے اپنے پیج کے اوپر ہوگا، اس کے نیچے حوالہ آئے گا تو کہیں گے کہ مندرجہ بالا۔ اگر یہ چیز نیچے ہوگی تو ہم لکھیں گے مندرجہ ذیل جز۔ اب مندرجہ بالا جز ہے تو لکھیں گے مندرجہ بالا جز ہماری اردو کی کتاب کے سبق اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف یہاں پر مصنف نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں کہ مصنف اور مؤلف میں ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ مصنف وہ ہوتا ہے جو اپنے دست و قلم سے اپنے خیالات تخلیق کرے، وہ تخلیق کار ہوتا ہے۔ اب مؤلف کون ہوتا ہے؟ مؤلف وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی لکھی ہوئی تحریر کو جمع کرتا ہے۔ تو یہاں پر مولوی سلیم عبداللہ ہمارا مؤلف ہے، مصنف نہیں ہے۔ لکھیں گے مندرجہ بالا جز ہماری اردو کے کتاب کے سبق اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہے سے لیا گیا ہے، اور جس کے مؤلف مولوی سلیم عبداللہ ہے۔ تو اسی طرح آپ کا یہ حوالہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم تشریح کی طرف آتے ہیں تو تشریح جو ہے وہ اس کے بھی دو جز ہوتے ہیں، اس کے بھی دو سیکشن ہوتے ہیں۔ ان دونوں سیکشنز کو جب ہم اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں تب ہماری تشریح مکمل اور کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو اس تشریح میں جانے کے لیے ہم پہلے پس منظر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پیش منظر بیان کرتے ہیں۔ تو پس منظر کیا ہوتا ہے؟ پس منظر کا مقصد ہوتا ہے انٹروڈکشن، تعارف۔ آپ ہر مضمون میں جب ہم مضمون کو پڑھتے ہیں، مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مضمون میں جانے کے بعد بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کے جو 3 سیکشنز ہوتے ہیں اس کا پہلا سیکشن جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، جسے ہم تمہید بھی کہتے ہیں، جسے ہم تعارف بھی کہتے ہیں۔ تو تعارف میں کرداروں کو بیان کیا جاتا ہے، سبق کا جو مضمون ہے، جس طرح یہ آپ کا آج کا مضمون ہے اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے، تو اس کا پہلے پیرا میں انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، پھر اس کو الجھاؤ کی طرف لیا جاتا ہے، پھر اس کو سلجھاؤ کی طرف لیا جاتا ہے۔ اسی طرح انٹروڈکشن، الجھاؤ اور سلجھاؤ میں آنے کے بعد یہ اس کا نتیجہ پیش کر دیتے ہیں، اور نتیجہ پیش کرنے کے بعد کوئی بھی مضمون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہے افسانہ ہو، ناول ہو یا کوئی عام چھوٹا سا مضمون ہو۔ تو یہ 3 سیکشن اس میں لازمی رکھے جاتے ہیں۔ تو پہلے سیکشن کو ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں، اس کا تعارف کراتے ہیں، اس کو ہم پس منظر کہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس جز کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں اس جز کا تعلق سبق میں موجود کس پیرا سے ہے، مضمون میں موجود کس پیرا سے ہے۔ تو پھر انٹروڈکشن کے بعد ہم اسی پیرا میں جاتے ہیں، اسی پیرا کو شروع سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جب ہم آتے ہیں پیرا کو لکھتے لکھتے، بھائی تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو، اپنی تکلیف تو بتاؤ، ممکن ہے میں کچھ تمہاری خدمت کر سکوں۔ جب آخری لفظ پر آتے ہیں سکوں پر، تو وہاں اس سے آگے ہم کچھ نہیں لکھتے، یہاں پر ہماری تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تشریح کتنی ہونی چاہیے، تشریح کی جو وڈتھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ وہ تشریح کے جو یہاں پر نثری جز کے اصول کے مطابق آپ کی 10 سے 12 سطور کی ہونی چاہیے۔
10 سے اگر آپ کم لکھ دیں تو وہ مرکزی خیال بن جائے گا، اور اگر اس سے آپ بڑھا کر 12 سے بڑھا کر لکھیں گے تو وہ خلاصہ بن جائے گا۔ اور ہم نے نہ خلاصہ لکھنا ہے نہ مرکزی خیال لکھنا ہے، بلکہ ہم نے لکھنی ہے اپنا تشریح۔ تو تشریح آپ ایسا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پس منظر میں آپ کے 10 سطور ہیں، 15 سطور ہیں، 20 سطور ہیں، اور جب ہم پیش منظر پر آتے ہیں اتنی ہی اس میں ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے 10 سطور سے 12 سطور تک اس کو لے جانا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ مختصر نویسی سے کام لے گئے، یعنی جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہیں دونوں پس منظر اور پیش منظر کو، اس کو نوٹ کریں گے، پھر ان دونوں کو ملا کر اس طرح لکھیں گے کہ تشریح والی عبارت آپ کو ایک نظر آئے، پڑھنے میں بھی یہ فیل ہو کہ یہ ایک جیسی ہے، کہیں پر اسے خاد و خال نہیں ہے، یا پڑھتے پڑھتے کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ پڑھنے کے لیے ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ کوئی ایک دو لفظ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس سیٹنگ میں لے ہے، اس اچھی عبارت میں لے ہے کہ پڑھنے والے کو فیل ہو کہ یہ اچھی اور ایک ہی عبارت ہے جو تشریح کے طور پر ہمارے طالب علم نے پیش کی ہے، تو اسی طرح آپ کی تشریح بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو لیسن کا اہم اور مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہوتا۔ اگر اس سبق کی روح سے ہم دیکھیں، اس سبق کے حوالے سے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے، اگر عام بادشاہ کی طرح ہوتے تو سکون پذیر ہوتے، سکون سے اپنے محل میں سوئے ہوئے ہوتے، لیکن یہ عام بادشاہ نہیں تھا، مسلمانوں کا بادشاہ تھا، مسلمانوں کا حکمران تھا، اس پر ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو اس نے فیل کیا، اسے محسوس کیا، اسے نبھانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی رعیہ کا خادم ہوتا ہے۔ خادم کو کیا مجال کہ سو جائے، خادم کو کیا مجال کہ وہ سو جائے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ اس طرح اس نے یہ فیل کیا کہ میں خادم ہوں تو میں ذمہ داری پوری کرنی ہے، اسی لیے وہ جاگتا رہا، گلیوں میں گھومتا رہا، ہر ایک کی تکلیف معلوم کرتا رہا۔ پھر جب شہر سے اطمینان ہو گیا، باہر کی طرف دیکھا تو اسے بدو مل گیا جو خانہ بدوش تھا۔ خلیفہ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ عام آدمی کا دکھ درد کا خیال کرے۔ بدو عام آدمی تھا، اسی خطے کا نہیں تھا، تہامہ سے آیا تھا، اب اس سرزمین پر اسے جانتا کوئی نہ تھا، رات کا وقت تھا، ایسے میں اس کی کون مدد کر سکتا تھا، کس کی ذمہ داری تھی؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت میں اس کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلیفہ، موجودہ خلیفہ جو اس وقت کا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تھی، اور اس نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی یعنی نبھایا اور ثابت کر کے دکھایا کہ واقعی اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری وائنڈ اپ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔